अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 17 मई 2025 और हफ्ते के दिन की शाम है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में और दुनिया के बहुत से ईस्टर्न ममालिक के अंदर अब हम 18 मई 2025 की मॉर्निंग की तरफ यानी इतवार की सुबह की तरफ हम चल रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे की हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट्स हैं और जो एक अभी भी वॉर ऑफ वर्ड्स हो रही है सोशल मीडिया पे, उसे देख के एक एहसास जो है वो आपके सामने बड़ा खुल के बिल्डअप होता है कि कैसे ये दोनों ही ममालिक ज़हनी तौर पे बहुत पसमानदा और बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं। पाकिस्तान का हाल तो हमें पता ही था अपना, लेकिन हिंदुस्तान का भी सारा का सारा जो मामला है वो खुल के सामने आ गया है, भुरकस निकल गया है हिंदुस्तान की तमाम इंटेलेक्चुअलिज्म का, हिंदुस्तान की जमहूरियत का, और इसके हवाले से मुझे बहुत सा एनालिसिस आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि मैंने अब से चंद घंटे पहले मोहतरमा अलीमा ख़ान साहिबा का मैंने एक क्लिप देखा, और अलीमा ख़ान जो है ना वो मीडिया को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ग्रेसफुल तरीके से, बहुत ही मैजेस्टिक तरीके से वो डील करती हैं। मैंने पाकिस्तान में पूरी पाकिस्तान की जो सियासत और बसात है उसमें मैंने किसी को भी मैंने मीडिया को इतना स्किलफुली और इतना ग्रेसफुली मैंने उनको डील करते नहीं देखा। जिस चीज़ का उनको जवाब देना होता है एक मुस्कुराहट के साथ उसका जवाब देती हैं, जिसका सीरियस जवाब देना होता है एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देती हैं, और जिस चीज़ को उन्होंने टरखाना होता है, जहाँ तक उन्होंने बात करनी होती है, हालांकि उनको कोई डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की CIA की ट्रेनिंग नहीं है जिस तरह से दुनिया के बड़े लीडर्स की ट्रेनिंग हुई होती है बाकायदा कि आपने कैसे जवाब देना है, उनको टीम्स बताती हैं कि आपने कितनी बात करनी है। लेकिन अलीमा ख़ान को पता है कि मैंने कितनी बात करनी है, मैंने कितनी बात नहीं करनी। तो बहुत ही हंस हंस के जब उनसे सवाल पूछा गया, कंट्रोवर्सी चल रही है, PTI की एक और लीडर हैं जिन्होंने गालिबन कहा है कि अलीमा ख़ान जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं, इमरान खान का ख़ानदान जो है उसको इस किस्म का खुल के फैमिली को सामने नहीं आना चाहिए। तो और मोरूसियत के हवाले से जब उनसे सवाल पूछा गया तो अलीमा ख़ान ने बहुत हंस के एक जवाब दिया कि हाँ हाँ हम मोरूसी हैं, ज़ाहिर है हम ख़ानदान, मोरूसियत का मतलब ख़ानदान है, और जब हमारा भाई है हमें अपने भाई के लिए तो खड़ा होना है। ये वो पेनफुल हकीकत है एक पसमानदा माशरे की, पाकिस्तान की, जहाँ इस बेचारे इमरान खान ने ये कोशिश की, लोगों को एम्पावर किया नज़रिए के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर, आइडियाज़ पे। जो आप में से बहुत से लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ जो सियासतदान है वो नज़रियाती है। क्या नज़रियाती होना है किसी बेचारे ने पाकिस्तान के अंदर, जब पूरे मुल्क के अंदर आइडिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जब आइडिया को कोई ग्रैस्प भी नहीं कर सकता, आइडियाज़ को कोई समझ नहीं सकता, तो किसी ने क्या नज़रियाती होना है इस मुल्क में। तो वहाँ पर मुझे अलीमा ख़ान का ये क्लिप देखने का मौका मिला जहाँ उन्होंने कहा कि हाँ हम मोरूसी हैं, हमारे ख़ानदान का मसला है, हमारा भाई है, हम उसके लिए खड़े हैं। ये वही चीज़ है जिसके बारे में चंद दिन पहले मैंने एक वीलॉग में कहा था, मुद्दतों पहले, मेरी जब पता नहीं 10-12 साल पहले जब कमर ज़बान कायरा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो एक जहाज़ में मैं और वो इकट्ठे थे। मैंने इनको कहा था कि आपकी पाक जो पीपल्स पार्टी है उसका सबसे बड़ा जो गुनाह है वो ये है कि आप मोरूसी सियासत करते हैं। तो बड़ी सोच में पड़ गए। उन्होंने मुझे कहा था कि पाकिस्तान एक ज़हनी तौर पे बड़ा पसमानदा माशरा है, यहाँ मोरूसी सियासत ही चलती है। इन दी एंड आज आके 2025 में ये चीज़ खुल के सामने आ गई है कि इमरान खान के साथ खड़ा ही कौन है आज। इमरान खान के साथ उनकी बहनें खड़ी हैं और बहुत और कम लोग खड़े हैं, आम लोग खड़े हैं। जितने लोगों को इमरान खान ने बनाया, एम्पावर किया, जैसे आपके सामने एग्जांपल है अली बीन गंडापुर की, वो आप देख रहे हैं कि सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, अपनी अपनी गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन वो इमरान खान के कॉज के नहीं खड़े। उनके साथ अलीमा खड़ी हैं, उनकी बहनें जो हैं वो उनके साथ खड़ी हैं। बहरहाल मैं और भी बहुत सी मेरे पास डेवलपमेंट्स हैं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया पोस्ट पहलगाम, और जिस तरह से पाकिस्तान पर उन्होंने हमला किया, उससे हिंदुस्तान को पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पॉलिटिकली तौर पे। हिंदुस्तान की जो साख है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है, हिंदुस्तान का इमेज जो है वो मुतासर हुआ है। और हिंदुस्तान का जो नुकसान है ये कोई उसके सिर्फ राफेल जहाज़ों का, ये 5 उसके तैयारे गिर जाने का नहीं है, या ये नहीं है कि वो जिस किस्म की जंग जारी रखना चाहते थे या जो ऑपरेशन पनिशमेंट करना चाहते थे ऑपरेशन सिंदूर में, वो नहीं कर सके। उसे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ब्लैकमेल में या प्रेशर में उनको जो है वो सीज़ फायर करना पड़ा। ये असल हिंदुस्तान का लॉस नहीं। असल हिंदुस्तान का लॉस ये है कि उसकी जो प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थी मगरबी दुनिया और दुनिया के सामने, वो उनकी जमहूरियत थी। वो जो जमहूरियत है उसका जो ढकोसला है वो बड़ा खुल के दुनिया के सामने आया है, जिससे हिंदुस्तान की ओवरऑल जो सॉफ्ट पावर है उसमें बड़ी कमी जो है, इससे हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर में बड़ी कमी हुई है। उसका मज़ीद एनालिसिस भी मैं आपके सामने रखता हूँ।
لیکن سب سے پہلے مجھے آپ کو یاد کروانا ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو جوائن نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، اسے جوائن کریں، بیل آئکن پہ کلک کریں، اس کے آل نوٹیفیکیشنس اور یوٹیوب کو کھولیں، اور جو میں نے ایک واٹس ایپ کا چینل بنایا ہے، واٹس ایپ معید پیرزادہ آفیشیل، اسے جوائن کریں۔ اس کا لنک میں مسلسل دے رہا ہوں، ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں، اس کے پن ٹویٹ میں بھی دے رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے آپ نے کمپلین کی ہے کہ ہمیں مل نہیں رہا ہے، کامنٹس میں میں نے دیکھا ہے، تو وہ آپ اس کو غلط ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ آپ کو واٹس ایپ کے اندر جو آپ کی میسنجر ایپ ہے اس کے اندر اس کی چیٹ میں سرچ کرنے سے نہیں ملے گا۔ آپ اس کے لیفٹ باٹم کے اوپر دیکھیں، وہاں پہ اپڈیٹ لکھا ہے، اپڈیٹ پہ کلک کریں گے، ایک نیا پیج آپ کے سامنے کھلے گا، وہاں آپ معید پیرزادہ آفیشیل کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اب ایسے ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کو دیکھیں کہ پاکستان کی جو شریف زرداری عاصم رجیم ہے، حکومت ہے، انہوں نے بلاول زرداری کو لانچ کیا ہے۔ ڈاکٹر ششی تھرور جو ہندوستان کے ایم پی ہیں، کانگریس سے ہیں، لوک سبھا کی جو فورن افیئرس کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں، انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر ششی تھرور جو ہیں ان کو نریندر مودی کی حکومت نے ایک ڈیلیگیشن کو کے طور پہ بھیجا ہے، جو دنیا میں جا کے بتائیں گے کہ پاکستان کیسے ہندوستان کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے۔ اب یہ جو کس حد تک بلاول زرداری اس میں کامیاب ہوں گے، بلاول زرداری کا کیا مشن ہے، ششی تھرور کا کیا مشن ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم دونوں کی پرسنالٹیز میں دیکھ لیں۔ ڈاکٹر ششی تھرور جو ہیں وہ فورن پالیسی ہاک ہے۔ وہ ہندوستان کے اسٹیٹ منسٹر فار فورن افیئرز رہ چکے ہیں، جونیئر فورن منسٹر رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کی بہت سی اسائنمنٹ جو ہیں ان کا تعلق فورن پالیسی سے ہے۔ بہت دیر انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں کام کیا، جہاں وہ اسسٹنٹ ایڈیشنل اس کے سیکرٹری جنرل تھے، یا اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل بھی رہے۔ اس کے بعد 2006 میں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کے لیے انہوں نے الیکشن لڑا۔ ہندوستان نے بہت ان کے لیے لابنگ کی، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر اندازاً 70 برس کی ہے۔ کئی کتابوں کے وہ آتھر ہے، بہت انہوں نے لکھا، دنیا بھر کے میڈیا کے ساتھ ان کا بہت انٹریکشن ہے۔ وہ دنیا کی بہت سی امپورٹنٹ جو پرسنالٹیز ہیں فورن پالیسی کے اعتبار سے، ان کی گورنمنٹس ہیں، ان کو وہ پرسنلی طور پہ جانتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے بلاول زرداری جو ہیں وہ تقریباً اب 37 برس کے ہیں، عمر تو ٹھیک ہے ان کی، آکسفورڈ سے انہوں نے پڑھا ہے، انگلش بہت اچھی بولتے ہیں۔ لیکن بلاول ان لائک ڈاکٹر ششی تھرور جو ایک سیلف میڈ آدمی ہے، بلاول زرداری جو ہے از بورن ود اے گولڈن اسپون ود اسٹڈڈ ود ڈائمنڈس۔ ان کی زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی اسٹرگل نہیں ہے، نہ ان کو روپے پیسے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی، نہ نوکری کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی، نہ انہوں نے اسے کہتے ہیں ان کے پولیٹکس میں کوئی اسٹرگل ہے۔ ان کو ان کے والد صاحب نے کئی دفعہ لانچ کیا، اور اگر ان کے والد صاحب کا سندھ کی پولیٹکس پہ مکمل اسٹرینگل ہولڈ نہ ہو تو شاید بلاول زرداری کسی ایک کانسٹیچوئنسی میں وہاں سے الیکٹ بھی نہ ہوں، کیونکہ وہ پاکستان کے جو پہلی حکومت تھی، شریف زرداری باجوہ حکومت تھی، اس میں وہ پاکستان کے فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ ششی تھرور ایک 7 ممبر ٹیم لے کے دنیا میں جا رہے ہیں اسی مہینے کے آخر میں، اور پورا اگلا مہینہ وہ ٹریول کریں گے، جس میں 3 لوگ جو ہے وہ اپوزیشن کے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کانگریس کے جو لیڈر ہیں راہل گاندھی، انہوں نے اس ڈیلیگیشن کے لیے جو 4 نام کانگریس میں سے دیے تھے نریندر مودی کی حکومت کو، یہ منسٹر کو، یہ ان میں ڈاکٹر ششی تھرور کا نام نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر ششی تھرور ذاتی طور پہ بتایا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی چوائس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی کے تمام پالیسی کو اس پہلگام کے بعد انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے۔ ہی از اے نیشنلسٹ، ہی از اے ہاک۔ لیکن خاص کر کے جب سیز فائر کے اوپر تنقید اور نکتہ چینی شروع کی کانگریس نے، تو ڈاکٹر ششی تھرور نے نریندر مودی کے سیز فائر کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ ان کا ایک بڑا مشہور انٹرویو ہے جہاں ان سے سوال پوچھا جاتا ہے اندرا گاندھی کے حوالے سے، 1971 کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ویئر ایز آئی ڈو لو اندرا گاندھی، آئی ایم ویری پراؤڈ آف اندرا گاندھی۔ یہ پاکستان کی آرمی وہ آرمی نہیں ہے، دس آرمی ہیز ڈفرینٹ اکوپمنٹ، اس کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں، اس کا ایک ڈفرینٹ ٹون اینڈ ٹینر ہے، اس کا ایک ڈفرینٹ مزاج ہے، اور بیسکلی وہ سیز فائر کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سیز فائر نہیں کرتے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ چیز جو ہے ان کی جو سپورٹ ہے، یہ نریندر مودی کو بہت زیادہ اچھی لگی ہے۔ اب ششی تھرور کا مینڈیٹ ہے کہ انہوں نے ٹیررزم کے بارے میں دنیا کو جا کے بریف کرنا ہے، ان کے ڈیلیگیشن نے۔ ایکچوئل جو گول ہے، مجھے پتہ چلا ہے ہندوستان کے میڈیا سے، وہ یہ ہے کہ کیس بنانا ہے کہ پاکستان شوڈ بی ان دی فیٹف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی، پاکستان کو سیدھا بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے، جہاں پہلے پاکستان گرے لسٹ میں تھا۔ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اگر پاکستان کو فیٹف کی بلیک لسٹ میں آپ ڈال دیں تو پاکستان کا جو IMF پروگرام ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا، اور اسی طرح سے پاکستان کو اور بھی بہت سی فائنینشیل مدد جو ملتی ہے، جو اس کو قرضے ریز کرنے ہوتے ہیں پیرس کلب سے، یا اس کو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ڈفٹ سے جو پیسے ملتے ہیں، شاید وہ سب چیزوں کی جو فائنینشیل فلوز ہیں وہ ڈسرپٹ ہو جائیں گی۔ پاکستان اسی قسم کے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ قسم کا ٹاسک ہوگا ڈاکٹر ششی تھرور کے لیے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ وہ بڑے کیپیبل ہیں، بہت اچھا ایکسپریس کر سکتے ہیں، کتابوں کے آتھر ہیں، انڈیا کا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند ایگزامپلز اس کی آپ دیکھ لیں۔
اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں جارجیا میلونی، ان کے ساتھ نریندر مودی کا بڑا لوی ڈوی انٹریکشن ہوا، بڑی خوبصورت ان کی تصویریں ہیں، بہت انہوں نے امبریس کیا ہوا ایک دوسرے کو. لیکن جب آئی ایم ایف میں ووٹنگ کا پوائنٹ آیا جہاں ہندوستان کے 1,32,000 ووٹ تھے، یہ ووٹنگ رائٹس ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے اندر، اٹلی کے وہاں پہ 151,000 ووٹ تھے. اٹلی نے ہندوستان کو سپورٹ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ہندوستان کی فائنانس منسٹر نرملا سیتھا رام جو ہے وہ اسپیشلی گئی تھیں اور انہوں نے اٹلی کی سپورٹ کوٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اٹلی نے وہاں ان کو سپورٹ نہیں کیا. دوسری چیز دیکھیں، ڈیوڈ لیمی جو فارن سیکرٹری ہیں برطانیہ کے، وہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں تھے، اور وہاں پر جب ان سے روئٹر نے سوال پوچھا انڈس واٹر ٹریٹی کا، تو ڈیوڈ لیمی نے برجستہ اس کا جواب دیا کہ دونوں ہندوستان پاکستان کو یہ جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں ان کو ابائڈ کرنا چاہیے. تاہم انہوں نے ٹیررزم کے خلاف بھی کچھ کامنٹس وہاں پہ انہوں نے کیے. اب بلاول بولنے میں بہت اچھے ہیں، وہ ماسٹر آف ریٹرک ہیں. جب گوا میں سمٹ ہوا تھا میرے خیال SCO کا، وہاں پہ ان کو بھیجا گیا تھا. اس زمانے میں ہندوستان پاکستان کی جو رجیمز ہیں ان میں بڑے خوشگوار تعلقات تھے، تو وہاں پر ان کا راجدیپ سردیسائی جو ہندوستان کے ایک بہت پرومیننٹ ٹیلی ویژن جرنلسٹ ہیں، کتاب بھی لکھی ہے انہوں نے بہت ایک انفلوئنشل، اور انہوں نے ان کا انٹرویو کیا. وہاں پہ بلاول نے ان لائک موسٹ پاکستانیز، انہوں نے ہی گاٹ اے ویری گڈ اکاؤنٹ آف ہم. انہوں نے راجدیپ سردیسائی کو خاصا ڈیفینسو پہ ڈالا تھا، اور ہندوستان میں بڑی تنقید ہوئی تھی کہ راجدیپ سردیسائی نے بلاول کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور وہ اس انٹرویو کے لیے بہت زیادہ تیار نہیں تھے. لیکن ششی تھرور کے مقابلے میں بلاول کو کہیں انٹرویو ڈسکشنز کرنے کا موقع جو ہے وہ غالباً نہیں مل سکے گا، کیونکہ وہ انٹرویوز بہت اچھے کر سکتے ہیں. اگر ان کو ہلدا حکیم جو ہے ان کے ساتھ بٹھائیں گے آپ، تو وہ میرا خیال ہے کہ ہلدا یقین کی بھی ٹھیک ٹھاک کلاس جو ہے بلاول لے لیں گے، بیکاز بلاول اس معاملے میں خاصے اچھے ہیں. لیکن تھرور اور ان کے درمیان میں کوئی ڈیبیٹ تو ہونی نہیں ہے. دنیا نے تھرور نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. تھرور نے یہ کہا ہے، ڈاکٹر ششی تھرور نے، کہ آئی ول ڈو مائی بیسٹ ان انڈیاز نیشنل انٹرسٹ. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ششی تھرور کو جو ٹاسک دیا گیا ہے یہ خاصا مشکل ہے اس اسٹیج کے اوپر، لوکنگ ایٹ آل دی ڈفرنٹ ایشوز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور ایویڈنس دیکھ لیں. ہندوستان کے جو فورن منسٹر ہیں جناب جے شنکر، جن کی ہم گزشتہ 3 سال سے مسلسل تعریفیں کر رہے ہیں نا. عمران خان جب اپنے جلسے کر رہے تھے 75، تو اس میں بھی انہوں نے کئی دفعہ ششی تھرور کی تعریف کی، میں نے بھی اپنے ویلاگس میں تعریف کی، اور بڑے پاکستانی ان کی تعریف کی. ہم سب ان کی کیپیبلٹی کے گن گاتے رہے ہیں. لیکن ابھی محسوس یہ ہو رہا ہے خود ہندوستان کے اندر اور دنیا میں کہ ایس جے شنکر جو ہیں وہ ایروگینٹ زیادہ تھے، کیپیبل شاید اتنے نہیں تھے. بیکاز یہ جو ایک مومنٹ آیا کرائسس کا ہندوستان کی فورن پالیسی میں، وہاں ایس جے شنکر کے کوئی ایسے کریڈیبل ریلیشن شپ نہیں تھے دنیا کے فورن آفیسز میں کہ وہ ہندوستان کو استعمال کرتے اور پاکستان کے اوپر کو بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کرتے. اور وہ زیادہ تر لوگوں کو شاید ناراض ہی کرتے رہے ہیں اپنی ایروگینٹ باتوں سے. ان کی کتاب دیکھ لیں، وائی بھارت میٹرز. پراوین سوانی جو ہیں ہندوستان کے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک انالسٹ، انہوں نے ایک بڑا معنی خیز ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایس جے شنکر نے فورن منسٹری میں عجیب و غریب قسم کی سچویشن پیدا کر دی ہے، اور وہاں پر فورن سیکرٹری کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی. UK، فرانس، بہت سے جو کنٹریز ہیں ان کو ایس جے شنکر نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور ٹاپ ڈاؤن ہے، یعنی ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز میں جو اس سے پہلے ڈیسیجن میکنگ ہوتی تھی وہ باٹم اپ ہوتی تھی. لیکن اب ایس جے شنکر نے اس کو ٹاپ ڈاؤن کر دیا، اوپر سے انسٹرکشن دیتے ہیں. اور جو فورن سیکرٹری وکرم مسری ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے، اور ہندوستان میں منسٹری ایکسٹرنل افیئرز کو بھر دیا گیا ہے ود لیٹرل انٹریز. جو لوگ کمپٹیشن سے نہیں آتے بعد میں سلیکٹ کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے RSS جو ہے ایڈیولوجیکل نظریاتی بنیادوں کے اوپر سلیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے MEA جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو چکی ہے. اب ایس جے شنکر کا ایک کلپ جو ہے اس نے بھی بہت مصیبت پیدا کر دی ہے ہندوستان کے اندر. وہ دونوں ہی ملکوں میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. بیسیکلی دونوں ہی ملکوں کی حکومتوں کے لیے بڑی مصیبت پیدا کر دی ہے. یہ وہ کلپ ہے جس میں ایس جے شنکر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پاکستان کو پہلے ہی بتا دیا تھا اور ان کو ڈیٹیلز دے دی تھیں، اور ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم صرف ٹیرر انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. لیکن پھر بھی پاکستان نے ہمارے اوپر جوابی حملہ کر دیا، جس سے کہ ہم بہت زیادہ حیران ہوئے. اب یہ ویسے ایس جے شنکر بیچارے پہلے نہیں ہیں، اس سے پہلے AK بھارتی جو انڈین ایئر فورس کے میرا خیال ایئر مارشل ہیں اس کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا. اور خود 12 تاریخ کو نریندر مودی نے قوم سے جو ایڈریس کیا اس میں بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت نے ٹیرر انفراسٹرکچر کو ڈیفینڈ کیا، اور ہمارا مقصد اور ہدف جو ہے وہ صرف ٹیرر انفراسٹرکچر تھا. اب ہندوستان کے اندر کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے اس پہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان کو ہم نے یہ انفارمیشن دی تھی کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، تو پھر ہمارے جو پلینز ہیں جو گرے ہیں وہ اس لیے گرے ہیں کہ بیکاز پاکستان ایئر فورس جو ہے اس کو پتہ تھا اور پاکستان ایئر فورس جو ہے تیار تھی. اس قسم کی بہت سی ڈیبیٹ اب ہندوستان میں ہو رہی ہے، بہت تنقید ہو رہی ہے. پاکستان میں اندر ڈفرینٹ قسم کی تنقید ہو رہی ہے. تنقید تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن نجم سیٹھی کا میں نے جو دیکھا، میں نے سب کو ہے پڑھا میں نے، لیکن نجم سیٹھی کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں بیکاز آپ ان سے واقف ہیں اور زیادہ پرومیننٹ ہیں. انہوں نے اس پہ کامنٹ یہ کیا ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے ایس جے شنکر کے کامنٹ سے کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ گیم تھی
दोनों हुकूमतों के दरमियान में, जिस पे पाकिस्तान की हुकूमत को ये कह दिया गया था कि भाई हम ये जिहादी शिकारे ठिकाने पे सेरेमोनियल ऑप्टिक्स के लिए हमला करेंगे, और यही वजह है कि इन तमाम मस्जिदों को और मदारिस को खाली करवा लिया गया था। जो डैमेज इन दी एंड हुआ है वो कोलेटरल डैमेज हुआ है। इनफैक्ट ये भी हिसाब किताब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जब आपको पता था कि इन ठिकानों के ऊपर हमले होंगे तो आपने वहाँ लोगों को क्यों नहीं निकाला, और ये 31 लोग बेचारे जाम बहक हुए हैं, ये क्यों जाम बहक जो हैं वो हुए हैं। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर ये सब कुछ इसी किस्म का सेटअप था तो फिर इसमें एस्केलेशन जो है वो क्यों हो गई, और क्या ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इस पूरी की पूरी हिकमत अमली और थिंकिंग का हिस्सा नहीं थी, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था, बेचारे मासूम है, चूँकि वो सियासत का हिस्सा नहीं है तो उन्होंने अपना काम कर दिखाया, ये तो नहीं हुआ कहीं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग ये भी चीज़ है कि जो ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान के शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी में जो हिंदुस्तान के सैकड़ों ड्रोन्स जो हैं अपीयर हुए 8 तारीख को, उसका क्या मामला था। मैंने एक लंबा लॉन्ग फॉर्म पीस लिखा था जो आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा है, 6000 लोग उसको पढ़ चुके हैं ट्विटर में, उसकी बहुत सी पॉजिटिव अप्रिसिएशन भी है। उसके ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से भी बहुत से कमेंट्स आए। एक उनका खासा पढ़ा लिखा ट्विटर अकाउंट है जिसने अपना नाम यलगार रखा हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप गलत कहते हैं। अच्छा, हिंदुस्तानी बहुत बेहतर एंगेज करते हैं अनलाइक पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानी जो आपसे कॉन्ट्ररी ओपिनियन देते हैं वो सिर्फ गालियाँ वालियाँ निकालते हैं, आपके माँ बाप पे चढ़े जाते हैं, उनके पास किसी किस्म की कैपेबिलिटी नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को एंगेज करने की। और ये ISPR के DG साहब को नोट करना चाहिए कि आपकी सारी की सारी टीम जो है वो सिर्फ कारिंद होने के काबिल है। लास्ट टाइम वैसे जब मैंने कहा था कि कारिंद होने के काबिल है तो अगले दिन आप लोगों ने मेरे खिलाफ एक और FIR जो है साइबर क्राइम की जो है वो दर्ज कर दी। बहरहाल जो हिंदुस्तानी कमेंटेटर थे जो मेरा ख्याल हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक है, उनका कहना ये था कि नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। हमने इससे पहले कि हमारे ड्रोन्स पाकिस्तान में आए वो रेस्पॉन्स में आए थे, पाकिस्तानी ड्रोन्स वर इन दी इंडियन सिटीज़, और लेकिन ISPR ने और आपकी गवर्नमेंट ने उसको एडमिट नहीं किया। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है इस पॉइंट ऑफ व्यू में, हम एस्केलेशन की बात करें कि एस्केलेशन किसने की। अगर ऐसा होता तो चूंकि हम तो दोनों कंट्रीज़ की मीडिया को देख रहे थे, हिंदुस्तान के मीडिया से भी सदा आनी चाहिए थी कि पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हैं वो जम्मू में, कश्मीर में और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाए गए हैं। पाकिस्तान से ये खबर बहुत घंटे पहले आई थी, उसके बहुत घंटों के बाद हिंदुस्तान से खबर आई, और उसमें मैंने ये ट्वीट भी काउंटर किया था जो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि नजम सेठी ही का एक इंटरव्यू जब करण थापर ने किया जब ड्रोन्स के हवाले से, तो ये बड़ा टेंस इंटरव्यू था, इसमें बड़ी मारधाड़ थी, आपस में बड़ी सख्त इनकी तेज़-ओ-तून डिस्कशन थी, जिसमें नजम सेठी ने करण थापर को ये कहा कि जो ड्रोन्स हैं ये शो करते हैं कि हिंदुस्तान इसको एस्केलेट करना चाहता है और हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। ये तेज़ो-तुम डिस्कशन थी, उसमें करण थापर ने भी खासी सख्त सवाल पूछे, लेकिन उस स्टेज पे करण थापर ने नजम सेठी को ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन्स भी हिंदुस्तान के शहरों में हैं, क्योंकि अगर उस वक्त तक पाकिस्तानी ड्रोन्स हिंदुस्तान के शहरों में आए होते तो ज़ाहिर है कि करण थापर इस चीज़ को वहाँ पर रखते। तो क्वेश्चन ये है कि ये एस्केलेशन कैसे हुई, ये मैं उसके हवाले से कॉमेंट कर रहा था। अब आगे चलते हैं। हिंदुस्तान की, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उनकी जो मेन स्ट्रेंथ थी वो उनकी डेमोक्रेसी है, और हिंदुस्तान को हमेशा मगरब ने देखा कि ये एक मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस बहुत बड़ी आबादी है, 28-29 स्टेट्स हैं, और यहाँ पर एक ऐसी जमहूरियत है एक अंडर डेवलप्ड गरीब माशरे के अंदर जहाँ पे जमहूरियत चल नहीं सकती। तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है, ये बहुत बड़ी हिंदुस्तान की कामयाबी थी। और ये कि हर इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान में पीसफुल ट्रांसफर पावर होता है, इलेक्शन हारने वाले मान जाते हैं कि हमने इलेक्शन हारा है और मसला कभी नहीं हुआ है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट जब 1970s में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन पोस्ट पहलगाम हिंदुस्तान ने जिस तरह से रिएक्ट किया, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनल्स, अखबार, मुख्तलिफ चीज़ों को बंद कर दिया, जिस तरह से 8000 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल्स बंद कर दिए, हमारे सबके बंद कर दिए और बंद करते चले जा रहे हैं मसलसल। उसमें अमेरिकन के भी हैं, यूरोपियंस के भी हैं, उसमें मिडल ईस्ट के भी हैं। उसकी वजह से हिंदुस्तान के इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचा, और आपने देखा कि वो जितने लोग जिनके उन्होंने ट्विटर हैंडल बंद किए हैं, अमेरिकन के, अंग्रेज़ों वगैरह के, वो सारे के सारे अब इनके खिलाफ हो गए, वो मसलसल इनके खिलाफ लिख रहे हैं। तो यूँ इन्होंने एक फोर्स मल्टीप्लिकेशन की अपने इस इक़दाम से। फिर जिस तरह से फोर्स मैगजीन में जब प्रवीण सुहानी ने एक वीडियो की 11 मिनट की, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जहाज़ गिर गए हैं, 3-4 उन्होंने कहा जहाज़ गिर गए, उनका वो वीडियो ब्लॉक कर दी। फिर उन्होंने जब उनको करण थापर ने उनका इंटरव्यू किया वायर में, तो वायर की वीडियो जो है वो ब्लॉक कर दी गई, और गोके की दोनों पब्लिकेशन चल रही हैं। ऐसा है कि फोर्स मैगजीन भी पब्लिश हो रहा है, दी वायर भी पब्लिश हो रहा है, लेकिन वो वीडियोज़ जो है ब्लॉक कर दी। लेकिन कम अज़ कम इनको गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये है, गुज़श्ता 24 घंटे में कि खबर आई है कि जयोति मल्होत्रा एक यूट्यूबर थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार किया गया इस मसक्का खेज इल्ज़ाम में कि उनके पास क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन थी, उनका याराना था पाकिस्तानी एम्बेसी के किसी सोने से लड़के के साथ, और उसको वो क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन पास करनी थी। आई मीन दिस इज़ सो रिडिकुलस एंड सो स्टूपिड कि एक यूट्यूबर को कहाँ से उसको जो है उसके पास क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन आनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो भी इस नेचर की, मिलिट्री नेचर की या इंटेलिजेंस नेचर की, जो वो पाकिस्तान की एम्बेसी के एक जूनियर फंक्शनरी को प्रोवाइड करे। मतलब बहुत, यानी इससे ये पता आपको चलता है कि कितना एक इन्होंने रिएक्टिव माइंड सेट जो है हिंदुस्तान में एक्सपोज किया।
اب رسک اس کے کیا ہیں؟ یہ خالی صرف ہندوستان کے لیے نہیں ہے، پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے اس کے رسکس ہیں. اور جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی 2014 میں، مسلسل اس خطے کے اندر فیشزم میں اضافہ ہوا، ہندوستان پاکستان کے تعلقات جو ہیں بتدریج نیچے چلے گئے. مجھے یاد ہے 2014 میں جب الیکشن ہندوستان میں ہونے والے تھے، تب کانگریس کا بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا. 2 دن یا 3 دن وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اسلام آباد میں، میریٹ میں اور سرینا ہوٹلز میں. اور آنند شرما کانگریس کے اس وقت کے جو منسٹر تھے، کامرس منسٹر، وہ اس کو لیڈ کرتے تھے. اور خرم دستگیر پاکستان میں کامرس منسٹر تھے. اور ہندوستان پاکستان وہ آلموسٹ ریچ دا فائنل پوائنٹ آف انٹرنگ انٹو اے ٹریڈ ایگریمنٹ، تاکہ کھل کے ٹریڈ ہو، لوگ آئیں جائیں، انویسٹمنٹ ہو، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ہے. اور جب نریندر مودی آئے تو وہ ساری جو بون ہومی تھی، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ 2008 کے نومبر میں ممبئی کی دہشت گردی ہو چکی تھی، ہندوستان اس کے بہت غصے میں بھی تھا، لیکن اس کے باوجود کانگریس نے نواز شریف کی گورنمنٹ کو انگیج کیا اور دونوں نے بڑی پروگرس کی. نریندر مودی کے آتے ہی یہ ساری بون ہومی، سارے آپٹکس جو ہیں وہ ختم ہو گئے. اور اس کا رسک سب کیا ہے؟ جس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں اس وقت ہندوستان پاکستان میں، میں نے آپ کو کہا کہ ہندوستان کی ساری ڈیموکریسی ایکسپوز ہو گئی ہے. آپ اگر نقشہ دیکھیں اور ذہن میں نقشہ لائیں پاکستان کا، ہندوستان کا دیکھیں، تو پاکستان کے بالکل اوپر آپ کو نارتھ میں یا ویسٹ میں نظر آتا ہے طالبان رولڈ افغانستان. پاکستان کے ایسٹ میں آپ کو ڈکٹیٹوریل کمیونسٹ چائنا نظر آتا ہے. افغانستان کے اوپر آپ کو ستانز نظر آتے ہیں، سارے کے سارے ڈکٹیٹوریل، وہاں پر 30-40 سال ایک بندہ بیٹھ کے حکومت کرتا ہے. پاکستان کے ویسٹ میں آپ کو ایران نظر آتا ہے، جس کے اوپر ایک اسلامک کلرجی حکومت کرتی ہے. پاکستان کے صرف ایسٹ میں ہندوستان ہے جہاں ڈیموکریسی ہے، ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے. اگر ہندوستان میں ڈیموکریسی اسی طرح سے کمزور ہوتی چلی گئی جس طرح سے کمزور ہوتے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یو کین سی کہ پورا کا پورا جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں ایک تاریک رات ہوگی. اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اپنے پچھلے ویلاگس میں کہا کہ ہندوستان پاکستان کے اندر ایک ایسی کلاس چاہیے مین اینڈ وومن تھنکرز کی اور ان کے ڈائسپوراز میں، جو ایک پیس لابی کریٹ کر سکیں اور ان دونوں ملکوں کو جمہوریت کی طرف چلنے میں مدد کر سکیں. اور اس پچھلے جو پوسٹ پہلگام کے جو واقعات ہیں، اس سے جو پوری ایروگنس ہے نا ہندوستان کی کہ ہم تو پاکستان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، تو ہم تو ہائیفینیٹ نہیں ہونا چاہتے، ہم تو انڈو پاکستان کی ٹرم نہیں سننا چاہتے، اس سب چیز کا کنڈا ہو گیا، بالکل کنڈا ہو گیا ان کی ساری انڈو پاکستان کی ساری چیز کا. لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے. اب آئیں اس چیز کے اوپر کہ جو وار کی جو کلپس ہیں، ان کی بھی ایک جنگ جو ہے اس وقت ہندوستان پاکستان میں چل رہی ہے، جس میں کلپس نکال کے جو ہے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا سب سے انٹرسٹنگ پہلو گزشتہ 48 گھنٹے میں وہ کلپس ہیں جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جب متحدہ عرب امارات میں آتے ہیں اور ان کے امیر، ان کے شیخ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو وہاں چھوٹی کالج کی، اسکول کی لڑکیاں، میں اسکول کی ہیں، وہ اپنے بالوں کو ایسے ایسے کر رہی ہیں اور اپنے بال جو ہے ہوا میں پھینک رہی ہیں. وہ ایک ڈانس وہاں پہ جو ان کا کوئی ٹرائبل پرانے زمانے کا، پری اسلامک زمانے کا ان کا ایک ٹریڈیشن ہے عرب کلچرز کا. اس میں مغرب کے لبرلز بھی ویسے بڑے شوق ہوئے، میں نے ٹویٹر پہ دیکھا، ان کو یہ لگا کہ یہ عورت کی تذلیل ہے. کہ ظاہر ہے دنیا میں آپ کو کہیں ویسٹرن لڑکیاں نہیں ایسے کرتے ملیں گی، وہ بھی ایک فورن لیڈر آیا اس کے لیے، تو وہاں پہ بھی کرٹیسزم ہوئی. لیکن پاکستان میں تو پسوڑی پڑ گئی، پاکستان میں پسوڑی پڑ گئی. بہت سے ہمارے جو رجت پسند ہیں ان کو یہ مسئلہ ہو گیا کہ اسلام خطرے میں پڑ گیا. اب اور دوسری طرف سے وہ بھی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر عربوں کو مسئلہ نہیں ہے، سعودی عرب کو مسئلہ نہیں ہے، تو تمہیں کیا اتنی پڑی ہے، تمہیں کیا مسئلہ بنا ہے پاکستان میں، تم اپنے آپ کو دیکھو. لیکن باوجود اس کے کہ ڈان نے ایک اس کے اوپر بہت ڈیٹیل آرٹیکل لکھا ہے، BBC اردو نے بھی لکھا ہے، ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ ایک ٹرائبل ٹریڈیشن ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے متحدہ عرب امارات میں شادیوں پہ، مختلف فنکشنز میں. پاکستان کے بہت سی خواتین اور جو ہیں وہ مسلسل کلپ ایسے شیئر کر رہی ہیں ٹویٹر کے اوپر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اصل میں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. اور اس میں وہ کوئی اور کلپ دکھاتے ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ جا رہے تھے. ایکچولی یہ کلپ اس وقت کا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے تھے. جب ڈونلڈ ٹرمپ جا رہے تھے اس وقت یہ لڑکیوں کا ڈانس یا بالوں والا نہیں تھا. تو یہ اس کی حقیقت ہے، لیکن کلپس کاٹ کے جو ہے حقیقت کو بدلنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. ایک برکھا دت جو ہندوستان کی بہت پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، ویری ریسپیکٹڈ، انہوں نے میرا ایک کلپ جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اور یہ اس وقت کلپ ہندوستان کے اندر بڑا ہائی ڈیمانڈ میں ہے. مجھے ہندوستان کے بعض ٹیلی ویژن چینل نے کہا کہ اس کو ڈسکس کریں، بعض کہتے ہیں اس کو ہمیں پبلش کرنا ہے، اجازت چاہیے، میں چپ ہی رہا ہوں اس پہ. لیکن اس کلپ میں یہ وہ کلپ ہے جس میں میں بات کسی اور چیز کی کر رہا ہوں، لیکن میں نے کہا ہے کہ ہندوستان اگر یہ حملے کرتا رہتا تو پاکستان کی ایئر اسٹرپس ساری کی ساری جو ہے نا اڑ جاتی ہیں، یا مطلب ہم ڈسفنکشنل ہو جاتے، ریپیئر ہی کرتے رہتے ایئر اسٹرپس کو. اور بیسکلی ہندوستان کی اسٹریٹجی تھی کہ PAF کو آپ نے کرپل کرنا ہے، بیکاز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ PAF جو ہے وہ ہی پاکستان کا مین اسٹرینتھ ہے. اب اس کو جب آپ آؤٹ آف کانٹیکس دکھاتے ہیں، اس کا اصل کانٹیکس کیا تھا اس ڈسکشن، جب کلپس کو آپ آؤٹ آف کانٹیکس دکھاتے ہیں تو یہ ایک ڈس انفارمیشن بن جاتی ہے اور اس میں لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اصل چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی. اصل کی ڈسکشن اس حوالے سے تھی کہ نریندر مودی جو ہیں
وہ کیوں اس وقت ان کے اوپر اتنا پولیٹیکل بیکلیش ہے اور کیوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیز فائر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہندوستان کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں، جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے جیسے برہما چیلانی ہے اور بہت سے ریٹائرڈ جنرلز ہیں اور بہت سے ان کے میڈیا کے پنڈتس ہیں جیسے ارناب گوسوامی وغیرہ ہیں، یہ سب یہ سمجھتے تھے کہ اگر مزید 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے جنگ جاری رہتی تو ہم اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں پاکستان کو ایک طرح سے مجبور کرتے ہم سے معافی مانگنے کے لیے، ہم سبق سکھاتے، اور ہمیں وہ سبق سکھانے کا موقع نہیں ملا اور پاکستان کے نیوکلیئر بلیک میل میں ہم آ گئے انڈر دی امریکن پریشر. اور یہ ہندوستان کے اندر آرگومنٹ ہے جس کی وجہ سے نریندر مودی کو بہت زیادہ ان کے خلاف بیک لیش ہو رہا ہے. دس از واٹ مائی ویڈیو واز. لیکن اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ دکھاتے ہیں تو اس کی کچھ سے کچھ جو ہے وہ صورتحال بن جاتی ہے. اب مودی اس میں جس چیز کو ہندوستان کے اسٹریٹجسٹ بھی اگنور کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ اسٹریٹجک کمیونٹی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ایز میجر ڈیسیژن میکر نریندر مودی ہندوستان کے پرائم منسٹر ہیں. جس قسم کی انفارمیشن فلوز نریندر مودی کے پاس ہیں وہ کسی میڈیا پرسن کے پاس، کسی ریٹائرڈ جنرل کے پاس نہیں ہے. اور جب نریندر مودی کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم وچ ہیز دی انفارمیشن فرام CIA اینڈ فرام دی پاکستانی سائڈ یہ بات ان کو کلیئرلی بتاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جنگ بہت ود جائے گی، اس کے بات ہاتھ سے نکل جائے گی، یہ نیوکلیئر کی طرف جا سکتی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اب تک درجن بھلا انٹرویو میں کہہ دیا ہے کہ معاملہ نیوکلیئر کی طرف جا رہا تھا. لیٹسٹ بھی انٹرویو میں انہوں نے این ورڈ کا استعمال کیا ہے. تو نریندر مودی، اور پھر ساتھ ہی ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ہم ایک ٹریڈ ڈیل بھی سائن کر رہے ہیں. اور جیسے کہ ان کو پتہ ہے نریندر مودی کو کہ اس وقت ایک ایسے حالات ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ چاہتی ہے کہ بہت سی جو ویسٹرن کمپنیز ہیں وہ اپنی بزنس کو شفٹ کریں چین سے انٹو انڈیا. تو نریندر مودی کو ٹریڈ اور بڑی جنگ اور نیوکلیئر ایشو اور امریکہ کا پریشر، ان تمام چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. ان کا فیصلہ اور ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ایک ارناب گوسوامی کا فیصلہ یا برہما چلانی کے فیصلے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. پاکستانی سائڈ پہ جو پیڑ ہے وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا سچ برداشت ہی نہیں کرنا. بچپن سے ٹریننگ ایسی ہوئی ہے 70 برس سے کہ جس طرح سے سچ پاکستان کے لوگوں کے لیے جو ہے نا، جتنے لوگ ہمارے حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے لیے سچ اتنا ہی بڑا پرابلم ہے جس طرح سے مکھن کو اگر آپ دھوپ میں رکھیں تو پگھل جائے، یا آپ اسے کہتے ہیں موم بتی کو آگ لگاتے ہیں تو موم بتی پگھلنے لگ جاتی ہے. سچ سے تو پاکستانی سائڈ جو ہے بہت زیادہ شدید ڈرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہی کیوں کرتے ہیں آپ. ٹھیک، ان کی بنیادی پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت ISPR نے ساری ٹیمیں ہائر کی ہوئی ہیں، ان کو خود پاکستان کی ہسٹری کا کچھ نہیں پتہ. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 1947، 48 اور 49 کی جو جنگ تھی کشمیر کی، وہ واحد جنگ ہے جب مسلم لیگ کی حکومت تھی، نان ملٹری حکومت تھی، جب پاکستان نے دنیا کی طرف نہیں دیکھا تھا، اپنے اوپر انہوں نے ریلائی کیا تھا ہندوستان سے لڑنے کے لیے. ہندوستان گیا تھا ان ڈسمبر اینڈ جنوری آف 1949 ان یونائٹڈ نیشن آسکنگ فار سیز فائر. پاکستان نہیں گیا تھا. اس کے بعد جتنی جنگیں ہیں 65 کی، 71 کی، کارگل کی، ہمیشہ پاکستان کی ایک نہ ایک اسمپشن تھی. اسمپشن میں یہ بھی فیکٹر تھا کہ دنیا انٹروین کرے گی، اتنا شور مچ جائے گا، دنیا کو لگے گا کہ بڑی جنگ ہو جائے گی، اس لیے دنیا آ کے صلح صفائی جو ہے کر دے گی. 65 کی پرنسپل اسمپشن یہ تھی کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ہم وہاں لڑ سکتے ہیں، ہندوستان انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کرے گا بیکاز اس کی ریت نہیں ہے اور دنیا اس کو روک لے گی. جب ہندوستان نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا تو ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے. آگے ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی ماس سوائے اس کے کہ کوئی آ کے ہماری مدد کر دے. 71 میں اسمپشن یہ تھی کہ ہم اپنا پورا ادھم ہم نے مچایا بنگالیوں کے ساتھ. اسمپشن ہماری یہ تھی کہ چونکہ ہم ایک فارمل کنٹری ہیں اس لیے، اور امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے اچھے ریلیشن شپ پہ ہم نے چین کی اوپننگ بھی کی ہے، تو امریکہ اور چین جو ہے وہ ہندوستان کو ہمارے اوپر حملہ نہیں کرنے دیں گے. انٹرنیشنل لا بھی ہے، یونائٹڈ نیشن بھی ہے، اور اس لیے ہندوستان کی فوج ہم پہ حملہ آور نہیں ہوگی. ہم نے اندر جتنا مارنا ہے ہم بنگالیوں کو مار سکتے ہیں. یہ ہماری پرنسپل اسمپشن تھی. ادروائز وہاں جنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی. تین طرف ہمارے ہندوستان تھا، ایک ہی سائڈ ہماری سمندر کی طرف کہیں کھلتی تھی، تو جنگ تو وہاں پہ ہم لڑ ہی نہیں سکتے تھے. ہمارے پاس ایئر کوریڈور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جنگ ہم لڑ ہی نہیں سکتے. اسمپشن ہماری یہ تھی کہ جنگ ہوگی نہیں. اور بعد میں بھی آخر وقت میں بھی پرانے بزرگ جو ہیں ان کو یہی وہ کہتے رہتے ہیں کہ بھٹو نے اقوام متحدہ کی قرارداد پھاڑ دی تھی. بھٹو نے قرارداد اقوام متحدہ کی نہیں پھاڑی، اپنے نوٹس پھاڑے تھے. لیکن اس وقت بھی ساری کی ساری امید یہ تھی کہ اقوام متحدہ، امریکہ، یہ مغربی طاقتیں جو ہیں جنگ بند کرا دیں گے اور ہماری بچت ہو جائے گی. کارگل میں کیا اسمپشن تھی؟ کارگل میں اسمپشن یہ تھی کہ ناردرن لائٹ انفینٹری کے بندے وہاں بیٹھے رہیں گے، وہ ڈسکور نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ خیر صلاح جب ڈسکور ہوئے ہیں تو ہم کچھ ہفتے اور ہولڈ کر لیں گے، ٹھنڈ ہو جائے گی، برف باری ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ خیر صلاح کر کے دیکھی جائے گی، اگلا سیزن آ جائے گا، ہم کوئی نیگوسیشن کر لیں گے. اور جب وہ نہیں ہوا اور انہوں نے بوفرز گنز لائیں اور ورٹیکلی اپورڈ انہوں نے آنا شروع کر دیا، تو ہم نے جنرل مشرف نے اور ان کے جنرل، اچھا کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا، نہ فوج کو پتا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا، نہ ایئر فورس کو پتا تھا. تو جنرل مشرف نے اور جنرل عزیز وغیرہ نے اس وقت نواز شریف کو، جو بیچارے ناڑا ہلاتے ہوئے گئے بلیئر ہاؤس میں،
ان کو جولائی آف 1999 میں نواز شریف کو بھیجا کہ امریکہ کی مدد سے ہندوستان سے ہماری جان بچائیں. یہ کارگل کی اصل حقیقت ہے. اب ظاہر ہے چونکہ یہ حقیقتیں یہ ISPR کے جو سارے پروپیگنڈسٹ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو, تو یہ الٹے سیدھے کامنٹس جو ہیں وہ اس کے حوالے سے لکھتے رہتے ہیں. ایک اس کا دوسرا بھی پہلو ہے کہ یہی سارے لوگ جو ہیں جب پروین سونی کوئی کامنٹ کرتے ہیں تو وہ یہ بڑا کوٹ کرتے ہیں ہندوستان کی سائڈ سے. کرن تھاپر کے کامنٹس بالکل ان کو ایکسیپٹیبل ہیں. ارندھتی رائے کرٹیسائز کرتی ہیں وہاں کی حکومت کو, وہ ان کو بڑے ایکسیپٹیبل ہیں. اور بھی جو کرٹیسزم کرتا ہے بڑا ایکسیپٹیبل ہے. لیکن ہم چونکہ پاکستانی اوریجن کے ہیں یعنی ہماری سائڈ پہ یعنی اچھا. اور ویسے اگر پروفیسر جیفری سیگ جو ہیں وہ زائنسٹ کو یہ اسرائیل کو کرٹیسزم کرتے ہیں, وہ سب کچھ قابل قبول ہے. لیکن پاکستانی ہم نہیں کر سکتے کامنٹ. یعنی پاکستانی کوئی سوچ نہیں سکتا, اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ تھاٹ نہیں ہو سکتی. اس کو کسی کرنل صاحب کی جو برین ویو ہے اس کے لیول پہ ہی رہ کے آپریٹ کرنا چاہیے. اس کے اوپر آپ رائز نہیں کر سکتے. ہمارا اوریجنل سن یہ ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے تھے, ہمارے ماں باپ پاکستانی تھے, اور ہم ایک چلڈرن آف دا لیسر گاڈ ہیں, جس کی وجہ سے ہم آزادانہ سوچ نہیں رکھ سکتے. ایک کرنل صاحب جو ہیں انہوں نے ہماری سوچ جو ہے کنٹرول کرنی ہے. یہ سارا معاملہ مسلسل جو ہے وہ ایک چھوٹا کلچر ہے جس کے اندر بڑی سوچ کی گنجائش جو ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے. بال ابھی اتنا ہی. میں علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن کرنا چاہتا تھا, جنہوں نے کہا ہے کہ ہم موروثی ہیں کیونکہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن وہ میں اگلے ویلاگ پہ کروں گا, اور بھی بہت سی چیزیں. ابھی اتنا ہی. تھینک یو.